अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है कि दो बड़े इवेंट हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक मार्च मौलवियों का और दूसरा अफगानिस्तान से मैच। हम मौजूआत की तरफ बढ़े और छोटी खबरें भी हैं कि जैसे बाजवा साहब के एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ जो एक मेजर रिटायर्ड मेजर के बेटे ने दरख्वास्त दी थी, एतराज़ किया था, उस बेचारे को आज 5 साल की सज़ा सुना दी गई कि उसने ये एतराज़ क्यों किया। मौजू पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोग जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। देखें, वो मेरे एक दोस्त का भी फ़ोन आया, कहने लगे कि भाई वो पाकिस्तान जा रहे थे, सीट कैंसिल करवा दी। तो मैंने कहा क्यों? कहने लगे एहतियात करने की ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान में गली गली मोहल्ले मोहल्ले मौलवी निकले हुए इस्लाम फैलाने के लिए, तो उसमें जाने का क्या फ़ायदा है जब घरों में बंद रहना है। फिर दूसरे ये जो मैच हो रहा है इवेंट, ये तो आज का है। अफगानिस्तान से वो बेचारे कस्मा पोर्स बताया जाता है कि जी कैप्टन अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा है, कोई फंडिंग तो है नहीं। और फिर उनसे मैच ही क्या, वो हमारे ही बच्चे हैं, पेशावर की गलियों के, कोयटा के और इस्लामाबाद के पले बड़े, हम ही से सीखा है। तो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैच है, कोई हारे कोई जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा ही हिस्सा है। देखिए, मौजू असल वही है कि जनाब लॉन्ग मार्च, फिर 2 पुलिस वाले मर गए हैं, कुछ लोग भी मर गए हैं, लूट मार भी की है उन्होंने रास्तों में, दुकानों पे गरीबों के रोते हुए वीडियो आए हैं। और वो जहलम की तरफ बढ़ रहे हैं और बताया जाता है कि जहलम पर करबला सजाने का मैदान तैयार कर लिया गया है कि अगर वहाँ पर रेंजर्स ने बोर्ड लगा दिया है कि इस लाइन से जो भी क्रॉस करेगा उसका ज़िम्मेदार फिर वो खुद होगा। कौमी सलामती जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका इजलास भी हुआ है इमरान खान साहब की सदारत में, और फैसले हैं कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं करेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब बैन है। एक तरफ तो फैसल वाडा जैसे लोग आपने सुना वो कहते हैं कि जी वज़ीरों ने अपने तौर पे जो पहले लब्बैक से मुआहदा किया था और अपने तौर पे किया था वो भुगते हैं। मतलब वज़ीर आज़म बेचारे को एक तो डॉलर बढ़ने से लेकर हर चीज़ का टेलीविज़न से पता चलता है या कैबिनेट में कोई बता देता है कि हुजूर ये हो गया आपके ख़िलाफ़, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। रोज़ उसकी बेइज्जती इसके अपनी कैबिनेट के लोग करते हैं, बताते हैं कि एक निकम्मा, क्या कहना चाहिए मैं नहीं कहना चाहता। बहरहाल तो तैयारी है जंग की बड़े पैमाने पर। मौलवी अपनी धुन में मस्त हैं और वो खड़े हुए हैं। मैं आऊँगा कि ये कैसे निकले। पहले मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कोट याद आ रहा है कि अगर मुझे मारा गया, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो मदरसे हैं इनको जिस तरह से बनाया जा रहा है, इन मदरसों में एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो आने वाले वक्त में इस मुल्क के अवाम और कौम को तबाह बर्बाद करके रख देगी। ये नस्ल इस्लाम के नाम पर औरतों और हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी और उन्हें कत्ल करने से कहीं गुरेज नहीं करेगी। फिर वो आगे लिखते हैं बग़ैर नाम लिए फ़ौज को मुखातिब करते हुए, याद रखना तुम लोग जो नस्ल बनाने जा रहे हो वो हमारी आने वाली नस्लों की कातिल बनेगी और फिर तुम चाहोगे भी तो इस नस्ल से तुम्हें निजात नहीं मिल सकेगी। ये सब इन्होंने ख़ुद तैयार किए, सारी दुनिया गवाह है इनकी, और आप भी गवाह हैं कि कैसे जब मैं कराची छोड़कर आया था तो दूर दूर मस्जिदें होती थीं, मदरसे भी थे जो हमारे कल्चर का, हमारे मज़हब का हिस्सा है, मगर अब गली गली मदरसा है, गली गली मस्जिद है और जुम्मा बाज़ार लगता है अज़ानों का जिस तरह से, और मोहल्ले वाले दिल ही दिल में बुरा मानते हैं या अपने कमरों में बैठकर बुराई करते हैं। जो हालात हो चुके हैं, फिर अब तो बहुत वर्ष सूरत हाल है कि ये नस्ल इन्होंने कैसे तैयार की। ये जो आज आप देख रहे हैं ना सारा कि जो बाज़ार में हो रहा है, वो जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि इस्लामाबाद कहते हैं कि पिंडी लाहौर से लेकर पिंडी तक सब बंद है और पुलिस ने बंद करवाया है। 7 रोज़ से तो कहते हैं जहलम ब्रिज बंद पड़ा हुआ है कि एम्बुलेंसें तक फंसी हुई हैं कि कोई मर जाए कोई जी जाए। मतलब एक इन हालात में इकॉनमी चल सकती है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जी डॉलर 173-74 पे आ गया क्योंकि सऊदी अरब ने आपको डिपॉजिट रखने के लिए दे दिया है कि रख के अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अब इन दिनों में जो नुकसान हुआ होगा उसका अंदाज़ा है ये कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भूख गुर्बत है वो तो अपनी जगह है, वो तो बढ़ेगी यकीनन इस सूरत हाल में, मगर जो मुल्की ख़जानों पर फ़र्क पड़ेगा उसके जो नताइज निकलेंगे कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहा है। और ये जिन्होंने बोया है
وہ اس سے بالکل مبرہ دور کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا موجود سچویشن کو چھوڑے، ماضی کو ذرا غور سے دیکھیں۔ میں بار بار برسوں سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرا ایمان کہیں اتنا کمزور خدا نخواستہ نہیں ہے، میرے نسلوں کا ایمان ہے یہ۔ میں جد امجد سے مسلمان پیدا ہوا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں کوئی برائی کرے گا اور میرے نبی کی شان کم ہو جائے گی خدا نخواستہ۔ میرا کا یقین آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں جو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آپ خود تو اور ہم خود تو ان کی اسوائے حسنہ پہ، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صرف ان کے نام کا جنون ہے، صرف ان کے نام کی حرمت کا ہمیں احساس ہے۔ ان کی تعلیمات جس کی باعث میں اور آپ ان کی حرمت کے سپاہی بنتے ہیں، وہ تعلیمات ہیں نا اصل میں تو، کہ ہیرو کون ہوتا ہے، اس کے کارنامے، اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اسے ہیرو بناتی ہے اور لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ تو ہمارا نبی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو ہے، مگر ہم نے اس کی تعلیمات پر تو کوئی عمل نہیں کیا، مگر اس کے نام پر لوگوں کی جانیں لینا، ظلم کرنا اور اپنی جہالت، انتہا پسندی دکھانا۔ تو اگر خاکے دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھے، یہاں روز حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگر آپ اٹھا کے گوگل کر کے دیکھیں آپ کو شرم آ جائے گی۔ ہم تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں نا، ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں نا، ہمارے نزدیک تو ان کی سب کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ ہمارا نبی ان کا سردار ہے، مگر سردار کا جو گروپ ہے، جو ان کا پورا اعتراف ہے، وہ سب قابل احترام ہے نا۔ ان کے بارے میں جو چھپتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، مگر یہاں بادر بھی نہیں کرتے۔ اس کو دیکھیں، اور میں سادہ لفظوں میں بیان کروں کہ کرسچنوں کی تاریخ کے سب سے بڑا پولیٹیکل مرکز، سب سے بڑی ان کی عبادت گاہ، پورے یورپ کا پولیٹیکل سینٹر تھا نا، جس پہ پچھلے دونوں ٹرکی میں جو 180 سال کے بعد دوبارہ اسے مسجد بنایا گیا، احتجاج کیا، مگر عام پبلک کو پتہ بھی نہیں، کوئی غور بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اپنی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ سڑکوں پہ نہیں نکلتے، وہ اپنی پراپرٹی کو آگ نہیں لگاتے، اپنے لوگوں کی جانیں نہیں لیتے، چھرے نہیں گھونپتے۔ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جب یہ واقعہ ہوا، جو فرانسیسی پریزیڈنٹ نے گفتگو کی، اس پہ سب سے زیادہ احتجاج ہمارے یہاں سے ہوا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے، ہماری وزارت خارجہ نے ایک شور ہنگامہ کھڑا کر دیا اپنے نصائص کو دے کر، اپنی اوقات کو۔ 155 اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ مجھے لطیفہ ہے نا کہ یہ شیر کے برابر میں مطالبات پیش کرتے ہوئے خرگوش سب سے زیادہ اچھل رہا تھا، تو یہ خرگوش سب سے زیادہ اچھل رہا تھا۔ احتجاج کیا کہ جی معافی مانگے، انہوں نے جب انکار کیا تو یہ شے تو خود دی ہے انہوں نے، مطلب خاموشی بھی اختیار کر سکتے تھے۔ جو آپ کے 55 ملک ہیں، OIC ہے، وہ کرتی ہے احتجاج، آپ اس میں شامل ہوتے، مگر آپ نے تو تسبیح پکڑ لی ہے، آپ نے تو ریاست مدینہ بتانا ہے، ضیاء الحق کے نقش، کیونکہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ ان جاہلوں کو کنٹرول رکھنا ہے، ان انتہا پسندوں کو، تو آپ کو اسلام کا نعرہ مارنا پڑے گا۔ یہ بے نظیر بھٹو نے تسبیح پکڑ لی تھی، جس پہ فراز نے مجھ سے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بی بی کی داڑھی پیٹ میں ہے، کیونکہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی۔ جب میں نے یہ بات بی بی سے کہی ایک انٹرویو کے دوران کہ آپ نے ووٹ تو ہم جیسے لوگوں سے لیا، سیکولر، ماڈرن، لبرل لوگوں سے، اور آخر میں آپ مولوی سے مل گئیں، تو رونا شروع کر دیا کہ آپ میرا مذہب بھی طے کریں گے، میرا فرقہ بھی طے کریں گے، میرا اعتقاد بھی طے کریں گے۔ بھئی آپ جس نام پر آپ ووٹ لینے آئے اس نام پر آئے نا۔ تو یہ آدمی اس نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ چائنیز نظام پسند ہے، مگر ریاست مدینہ چلائے گا۔ یہ اس کی ایک ایک بات اس کے منہ پر آ کر پڑ رہی ہے، روز ڈیلی بیسس پہ یہ تھوکا ہوا چاٹتا ہے۔ کہ آپ اندازہ لگائیے، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسحاق ڈار نے اور نواز شریف نے ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے $3 ارب برباد کیے اور مصنوعی مینٹین کیا تھا۔ ورلڈ بینک نے کل رپورٹ دی ہے کہ $1.25 بلین تو ان کے پکڑے جا چکے ہیں کہ انہوں نے ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے خرچ کیے، اور جو پچھلے دنوں سے خبریں آ رہی ہیں ان کی بھی $2.5 سے $3 بلین ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ اسٹیٹ بینک کے تھرو خریدتے رہے ہیں بازار سے۔ تو ایک ایک چیز اس آدمی نے جھوٹ بولی، اور یہ انتہا پسندی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں گزشتہ 1 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جس نے تصویر پکڑی ہے ریاست مدینہ ہے، اس کے بڑے نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ آج ہم وہ نتائج بھگت رہے ہیں کہ یہ خود کرتے ہیں،
خود لوگوں کو چڑھاتے ہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں، پھر جب لوگ جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، جو جن کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ ذرا ان جلوسوں کو غور سے دیکھیں جو مارچ ہے ہو رہے ہیں، جو لوگ نکل رہے ہیں وہ سب غریب بیچارے کسمہ پرس کمزور لوگ ہیں. یہ اشرافیہ جو انہیں چڑھاتی ہے وہ تو شامل ہی نہیں ہوتی. یہ جو مدرسے سے لے کر یہ جو پورا قصہ غم ہے، یہ پورا انہوں نے تیار کیا ہے. اب انہی کو یہ لوگ ماریں گے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ 4 سال پہلے جو کچھ جائز تھا آج وہ ناجائز ہو گیا ہے. 20 سال لگے انہیں طالبان کو بنانے میں، مگر یہ تجرباتی جو ٹیکنالوجی ہے ان کی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ لبیک والے 4 سال میں ان کے منہ کو آ گئے ہیں مکمل طور پر. تو جناب کوئی نہیں ہے وہاں بولنے والا یہ بتائے کہ حضور یہ تو آپ کا بویا ہوا بیج ہے. اگر آپ اسلام فوبیا کے جو ڈرامے، اچھا ابھی بھی جگہ جگہ ان کے ٹرولنگ جو لوگ کرتے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ جی اسلام فوبیا کے خلاف سب سے زیادہ آواز تو انہوں نے اٹھائی، انہوں نے اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب زیادہ باتیں انہوں نے کی. ہاں آپ ہی نے کی، آپ ہی نے شور مچایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اقتدار میں اتنی نااہلی کے باوجود کیسے رہنا ہے. کہ ضیاء الحق 10 سال کاٹ گیا اس ریفرینڈم کے جس طرح سے کروایا کہ اگر اسلام چاہیے تو ووٹ ضیاء الحق کو دو. یہ وہی پورا کھیل اور خوبصورت طریقے سے کھیلا جا رہا ہے. آپ ہی اس کے اصل ذمہ دار ہیں، آپ ہی نے یہ پوری فوج تیار کر کے کھڑی رکھی ہے. دیکھیں جناب، اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو کوئی چیز آگے نہیں بڑھے گی. ابھی میرے کل ایک دوست بہت ہی انٹلیکچوئل ہیں پاکستان سے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کل کے پروگرام پہ کہ ماضی کے قصوں سے جوڑ کر گفتگو کرنا بہت آسان ہے، مگر آنے والے کل کی بات کیجئے، آپ کو بتانا یہ چاہیے کہ کرنا کیا ہے. میں یقیناً یہ ذرا معاملات نمٹ جائیں تھوڑے تو بہتر ہوں تو میں بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا ہے کہ ہم اس ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے چلا سکتے ہیں. میں یہاں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جو مجھے دیکھتے ہیں، جو خاص کر امریکہ، کینیڈا، یورپ میں رہتے ہیں، ان سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے 2 منٹ پر مشتمل ایک مجھے واٹس ایپ ویڈیو کریں جس میں ان کے ذہن میں جو سجیشن ہے، یہاں کے تجربات ہیں کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو، اپنے امن کو، اپنی ڈیموکریسی کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے سماعت دے سکتے ہیں، کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. مگر 2 منٹ سے زیادہ نہ ہو، اور ٹیلی فون کو ایسے پکڑ کے اگر ویڈیو بنائیں گے تو وہ ٹی وی کے سائز میں ہوتا ہے جو لینڈسکیپ کہلاتا ہے، ایسے فون پہ لگا کے نہیں والے سائز میں، ایسے نہیں. تو میرا نمبر ہے 9178335201 9178335201. اس پہ آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے ہیلپ آؤٹ کریں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں سے $30 بلین لیتے ہیں جو ان کی اصل اکانومی ہے، مگر ہماری آواز کوئی نہیں ہے، ہماری سنتا کوئی نہیں ہے کہ ہم کس طرح چاہتے ہیں کہ ملک کیسے چلے. ہم اپنی سجیشن تو دیں، کم از کم بتائیں تو صحیح. میں اور لوگوں سے بھی ملوں گا اس میں، مگر میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. میں ہر ڈیلی 4-5 لوگوں کو دکھاؤں، جن کو 1.5-2 منٹ کا سے زیادہ کرنا ہوگا ورنہ مجھے کاٹنا پڑے گا. تو آپ بتائیں یہ ملک کیسے چلنا ہے، کہ ہم ان کے لیے کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیا تجاویز ہیں. شاید یہ کچھ سنیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے جو اپنے 40 سال یہاں لگائے ہیں، ہم ملک کی آدھی سے زیادہ اکانومی چلاتے ہیں، تو ہماری بھی کوئی آواز ہونی چاہیے. ہمارے خاندان رہتے ہیں، ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں. تو بہرحال یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ مذاکرات صحیح کامیاب نہیں ہوئے تو بہت خونریزی کا امکان ہے، اور عجیب طرح کے وسوسے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، خان کو بھگانے کا یہ طریقہ ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 77 میں بھٹو کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا کہ ایک طرف PNA کو چڑھا رہے تھے، ایک طرف بھٹو کو چڑھا رہے تھے. لوگوں کو مروانے کے بعد بھٹو کو صاف کرنے کا پلان تھا، مرتضیٰ کو مارا انہوں نے کہ بے نظیر کو بھگانے میں آسانی پیدا ہو. تو یہ ساری اس سچویشن میں وہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف جو ہے نا ایک قرارداد منظور کی ہے اس لبیک کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ملک انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں. مگر اس کی ابھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے. اور پھر میں چھوٹی خبریں اب شیئر کر رہا ہوں کہ ARY نے جھوٹ بولنے کی ہیٹرک کمپلیٹ کر لی ماشاءاللہ سے. تیسرا کیس بھی عدالت سے ہار گئی ہے. اور ناصر بٹ جو ارشد جج کے حوالے سے جو ویڈیو کی جو کہانی کردار آپ نے سنا گا، وہ بھی مقدمہ جیت گئے ہیں. اس سے پہلے می شکیل الرحمان جیو والے جیت چکے ہیں، کمپنی بند کر کے بھاگ گئے تھے ARY، پھر ایک نئے نام سے وہاں آ گئے. پھر یہ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے ایک شہری پہ برٹش کے ایک کراچی کے پروفیسر تھے جو وہاں رہتے ہیں، ان پہ الزام لگایا، وہ بھی مقدمہ جیت گئے.
تو یہ پاکستان میں جھوٹ، یہ میڈیا مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اور اے آر وائی نے تو آخری حد ہی کر دی ہے۔ جناب آخری چیز میں شیئر کروں گا کیونکہ بہت چیزیں ہیں مگر فائدہ کوئی نہیں ہے، ویڈیو بڑا ہو رہا ہے، کہ پنجاب میں رینجر آ گئی، آپ نے سنا ہوگا۔ تو کراچی والوں نے میسج بھیجا ہے پنجاب کو کہ حضور اب ویٹ کیجئے کہ پانی کا ٹینکر چھوٹا 8 سے 10,000 روپے میں ملے گا اور بڑا ٹینکر 12 سے 16,000 ڈالر کا، مگر وہ آپ ہی کے یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے گھروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا شاید خیال کر لیں تو یہ قیمت کچھ کم کر دیں، مگر پانی وہاں بھی ٹینکوں سے ملے گا، کیونکہ رینجر کے آنے کے بعد ٹینکر مافیا قائم ہوا اور اسے پورا رینجر مافیا کنٹرول کرتا ہے، اور وہاں پر گھروں میں پانی بیچا جاتا ہے، پورا پانی چوری کر کے، اور ایک بدماشی جیسے نصرہ ٹاور تو توڑ دیں گے، مگر کٹی پہاڑی پر جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں جہاں گیس کے، بجلی کے، پانی کے، سب کے کنڈے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، مگر نہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ کوئی بل دیتے ہیں، اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے، کیونکہ وہ سارے گھر اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں۔ تو حضور یہ ملک جہاں جا کر کھڑا ہو گیا ہے یا جہاں جانے والا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ حضور وہ دکان کبھی نہیں چلتی جس کی آمدنی، جس کی ٹوٹل گراس انکم جو ہے، جو ٹوٹل وہ سیل ہے وہ 300 روپے ہے، خرچہ 500 روپے ہے، اور جہاں پارٹنر جو بیٹھے ہیں وہ چور بھی ہیں، وہ آپس میں بھی لڑے ہوئے ہیں، وہ دکان بند ہی ہونی ہوتی ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیں گے، اس کو نگیٹو لینے کے بجائے اسے پازیٹیو طور پہ دیکھیں گے اور بچانا چاہتے ہیں تو بچا سکتے ہیں، ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔